अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स। मैं यूट्यूब चैनल आमसा नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ रूड हीरो फोर्स मैरिज बेस्ड इनोसेंट हीरोइन के साथ सेकंड लास्ट एपिसोड की जानिब बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज की एपिसोड बहुत ही रोमांटिक और इमोशनल होने जा रही है। मोहब्बतें, वजाहतें और ज़मानत नहीं दी जाती। मोहब्बत तो अमल का नाम है। मोहब्बत बताई नहीं, दिखाई नहीं, जिताई नहीं जाती। ये काफ़ी नहीं आपके जुदा होने का तसव्वुर। सांस रुकने लगी, आपके बगैर तो जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। हाथ हीर मेरे दिल और दिमाग में रह गया था, इसके सिवा कुछ सोचना भी नहीं चाहती थी। हाथ हीर के सब्र का इम्तिहान ले रही थी। हाथ हीर का दिल चाह रहा था इस लड़की की तमाम आंसू समेट ले और उसकी मोहब्बत के जवाब में मोहब्बत की बारिश उसे भिगा दे और उसकी तमाम तशनगी मिट जाए। परी इस एतराफ़ के बाद खुद को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। ठीक है, लड़कियों को मोहब्बत के इजहार में पहल नहीं करनी चाहिए, मगर जहाँ एतमाद की ज़रूरत हो वहाँ बेयकीनी की कैफियत के एतबार के वक्त वहाँ उससे एतमाद लाने में मुज़ायका नहीं। हाथ हीर का मामला भी ऐसा था। उसे वक्त और तवज्जो और मोहब्बत की ज़रूरत थी। आप इस केस को हल करते हुए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत खतरनाक लोग थे, आपको नुकसान न पहुँचा दें। परी अब हाथ हीर की आसीनें फोल्ड करती कह रही थी। अब वो बुत बना खड़ा उसी को देख रहा था। यकीन करना चाह रहा हो वो हार चुका था। तुम दुआ करोगी ना मेरे लिए तो मुझे कुछ नहीं होगा। चाह कर भी और कुछ नहीं बोल सका, लेकिन उसके जुमले में एतराफ़ छुपा था। मेरी तो तमाम दुआओं का रास्ता आप ही की तरफ जाता है। वो उसकी कैब से बाहर आए हुए बाल अपने हाथों में सेट कर रही थी। कह रही थी अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना। वो रुक कर उसे कहता दरवाज़ा पार कर गया। जब खड़ी उसकी पुश्त को तकती रही और वो जानती थी कि हाथ हीर को तस्वीर कर चुकी थी, मगर एतराफ़ भी अभी वक्त था तो क्या हुआ, वो इंतज़ार कर लेगी। हाथ हीर ने तमाम मालूमात हासिल कर रही थी। आज रात उन्होंने वहाँ रेड करनी थी और तमाम तैयारी मुकम्मल थी। पता नहीं क्यों उसका दिल चाह रहा था कि जाने से पहले एक बार फिर परी से बात कर ले और उसकी तरफ दिल घबरा रहा था। दूसरी तरफ परी भी परेशान थी। उसका दिल भी अजीब वसवसे का शिकार हो रहा था। कैसी हो? हाथ हीर ने पूछा। जैसा आप छोड़ कर गए थे। परी ने फ़ोन एक कान से दूसरी तरफ करते हुए कहा। उसकी आवाज़ में नमी घुली हुई थी। परेशान हो? हाथ हीर ने गाड़ी में बैठते हुए कहा। वो लोग मुकम्मल तैयारी के साथ अब रास्ते पर गामजन थे, मुकम्मल नफरी के साथ। आपके लिए परी ने जवाब दिया। मैं आ जाऊँगा, परेशान मत हो। हाथ हीर ने सांस भरी और यकीन दिलाया। मुझे अपनी मोहब्बत पर यकीन है। आपकी वापसी का रास्ता मेरी तरफ ही आता है। आप मुझे छोड़कर भी नहीं जा सकते। उसके पुरयकीन लहजे पर हाथ हीर शशतर रह गया। फिर इंतज़ार करो मेरा। हाथ हीर अब फ़ोन बंद करता क्योंकि वो लोग मंजिल के करीब थे। ज़रूर अपना ख्याल रखिए, अपना और खुद को हर तकलीफ से बचाना, क्योंकि आपके जिस्म में लगी चोट मेरी रूह को तकलीफ पहुंचाएगी। परी ने नम आवाज़ और कपकपाते लहजे में कहा तो हाथ हीर खुद उसकी मोहब्बत में आगे बेबस महसूस हो रहा था। हाथ हीर न चाहते हुए भी उसकी आवाज़ महसूस कर रहा था। और तुम्हारे आंसू मेरी रूह को तकलीफ पहुंचाएंगे, इसीलिए मुस्कुरा कर मेरी वापसी का इंतज़ार करो। हाथ हीर ने कॉल काट दी और परी के आंसू खुद ही गाल पर बहने लगे और उसे एहसास भी नहीं हुआ। वाकई में मोहब्बत का इजहार करना तो बहुत आसान है, मगर मोहब्बत करने वाले जानते नहीं अजियत क्या होती है। कह देना मुझे तुमसे मोहब्बत है और निभाना कि वाकई मोहब्बत है, दोनों में फ़र्क है। और एक तकलीफ़ दूसरा अपनी रूह महसूस करता है। और उस वक़्त परी की जान हाथ हीर में अटकी हुई थी। हाथ हीर भारी नफरी के साथ उस बंगले के गिर्द जमा था। तमाम साथी अपनी पोजीशन संभाली थी और अंदर पार्टी अपने अरूज पर थी। किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा है। तमाम बंगले को घेरते हुए वहाँ सिक्योरिटी का खबर मिल गई और वो लोग जुकना हो गए। थोड़ी ही देर में फ़िज़ा में गोलियों की तरतराहट से गूंज उठी थी। दो सिपाही शहीद हुए, मगर वो लोग मुकम्मल हिरासत में आ चुके थे। लेकिन असल आदमी अब भी वही बंगले में मौजूद था। हाथ हीर ने जैसे ही पीछे जाने की कोशिश की, एक गोली उसकी बाजू को छूकर गुजरी और फिर उसके साथी ने जवाबी फायरिंग की तो आदमी लड़खड़ा कर गिर गया और उसकी टांग पर गोली लगी थी। फिर उसकी हालत में वो लोग उसे गाड़ी में बिठाने लगे। हाथ हीर के बाजू से खून निकल रहा था, मगर वो इसी हालत में तमाम लड़कों को बंगले से बाहर निकल रहा था और उसके साथ लेडी पुलिस भी थी जो औरत को भी गिरफ्तार कर चुकी थी। सर आप ठीक हैं? जाकर जल्दी से आगे आया। सर आप भी हॉस्पिटल चलें। जाकर भी बहुत, मगर परी ने वापसी का वादा किया था तो वो कहीं और नहीं जा सकता था। रात के 3 बज चुके थे। परी बार बार लाउंज तक जाती और वापस आ जाती, कभी कुछ दुआ पड़ती और उसका फ़ोन बंद जा रहा था। परी के पैर शल हो चुके थे टहल कर। एक तो अकेलापन, दूसरा हाथ ही। अभी वो चक्कर लगाकर लाउंज में आई थी कि गाड़ी की आवाज़ सुनते ही दौड़कर बाहर की तरफ गई। हाथ हीर को देखकर उसने सुख का सांस लिया, मगर जैसे ही वो करीब आया तो उसके बाजू से निकलता था खून सुर्ख रंग का था। उसको सांस रोक चुका था। आसीन उठी थी और बाजू पर पट्टी बंधी थी जो सुर्ख हो चुकी थी। ये कैसे हुआ? वो जल्दी करीब आई। वादा किया था तो वापस आऊँगा तो ना फ़र्ज निभाते वक्त हो गया था। और मुस्कुराते हुए उसके फिक्रमंद चेहरे को देखकर कह रहा था पर जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आए, कम से कम ड्रेसिंग ही करवा लेते, इतना खून बह चुका है। वो हफ्की से
کہہ رہی تھی تمہارے پاس آنے کا وعدہ کیا تھا تو کہیں اور نہیں جا سکتا تھا۔ آنکھیں نم ہو گئی تھی، وہ بیڈ پر بیٹھا تھا، وہ گھٹنوں کے پاس بیٹھی تھی اور اپنی آستینیں خود ہی اوپر چڑھا لی، اور پری خاموشی سے روئی نکالنے اس کا زخم صاف کر رہی تھی اور اس کے بے ربا چہرے کو تکے جا رہے تھے۔ چہرے اس کی محبت پر دکھ اور اس وقت تک کہ محبت دی جائے۔ پری ویش خاموشی سے اس کا زخم صاف کر رہی تھی۔ ہادہیر آنکھیں بند کر یہ تکلیف برداشت کر رہا تھا اور زیادہ درد ہو رہا تھا۔ ڈریسنگ کرنے کے بعد وہ معصومیت سے اس کو پوچھ رہی تھی۔ ہادہیر نے معصومیت بھرا چہرہ اس کے دل چاہا کہ نازک سے گڑیا کو اپنے حصار میں مضبوط تھام لے۔ پہلے ہو رہا تھا مگر اب نہیں۔ ہادہیر نے اس کے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا، آپ آرام کریں، میں دودھ لاتی ہوں آپ کے لیے۔ پری ہادہیر کے بدلے ہوئے روح کو دیکھ کر کنفیوز ہو رہی تھی اور جلدی سے اس کی نظروں سے دور ہو جانا چاہتی تھی۔ تم کہیں نہیں جاؤ، یہیں بیٹھو میرے پاس، درد نہیں ہوگا مجھے۔ پری کا ہاتھ پکڑے ہادہیر التجائیہ لہجے میں بول رہا تھا اور پری گھنیری پلکیں جھکائے نیچے دیکھ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ پری یخ برف ہو رہا تھا، جس سے محبت کا اس کا پیار بھرا لمس اسے ایک الگ ہی سرشاری میں مبتلا کر رہا تھا۔ پری جھکی ہوئی پلکوں کے ساتھ وہیں بیٹھ گئی تھی، جبکہ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے آنکھیں بند کر لیتا۔ کافی دیر اسی طرح بیٹھی لمس محسوس کر رہی تھی اور کمرے میں مانی ہیز خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ پری کی آنکھیں شکر کے آنسو نکل رہے تھے اور اللہ کا رواں شکر ادا کر رہی تھی۔ خدا کے حضور سجدہ ریز ہو کر اس نے اپنی محبت پا لی تھی۔ اس نے ہادہیر کے دل میں محبت ڈال دی تھی۔ اگر وہ صبر نہیں کرتی، جذبات میں کچھ غلط کر دیتی تو شاید ہادہیر اسے نہیں ملتا۔ بعض اوقات ہم اپنی کوتاہیوں سے بھی اپنے نصیب کو دودھ کر دیتے ہیں۔ ہادہیر کے نیند کی وادی میں جانے کے بعد وہ شکرانے کی نماز پڑھنے اٹھ گئی تھی۔ اسے بہت شکرانے ادا کرنے تھے اپنے رب کے حضور۔ آج ہادہیر جو سلامت اس کے پاس تھا، یہ بھی اس کا اللہ پر احسان تھا۔ وہ سجدے میں گئی تو اللہ کی محبت کے آگے شدت جذبات سے سسک اٹھی۔ کتنا رحیم تھا جس نے اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا اور اسے دیا وہ اس کی چاہت تھی۔ واقعی جب ہم اللہ کی محبت اور مصلحت میں بےساختہ آنسو باہر نکل رہے تھے، ہادہیر کی آنکھیں کھلی تو مسلسل رونے کی آواز بے چین ہوا۔ جب سامنے دیکھا تو پری جائے نماز میں سجدہ ریز گری ہوئی ہچکیاں لے رہی تھی۔ پری مسلسل اسے پکارتا ہوا اٹھ کر بیٹھا، مگر وہ اپنے ہوش میں کہاں تھی۔ وہ تو بس اپنے خدا کے آگے سر جھکائے سسک رہی تھی۔ ہادہیر پریشان ہوا، اسے ہاتھ میں تکلیف ہوئی اور وہ بیڈ سے اتر کر اس کے پاس گھٹنوں میں بیٹھا۔ کمرے میں نیلگی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور پری اب اس کی آواز پر پری کے سماعت سے ٹکرائی تو اس نے اپنا سر اٹھایا۔ وہ آنسوؤں سے تار تھا۔ کیا ہوا پری، سب ٹھیک تو ہے نا؟ کچھ ہوا ہے؟ فکرمند لہجے میں سوال پوچھتا ہوا اسے بے حد قریب لگا، اور پھر آج لہجہ ہر ربیعت چیخ کر محبت کا اظہار کر رہا تھا اور پری اب کسی اظہار کی ضرورت نہیں۔ پری اسے مسلسل بہتی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ جب دوبارہ ہادہیر کی نورا آواز گونجی، پری نے اپنا چہرہ اوپر کیا۔ ہادہیر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا۔ اور کیا ہوا بولو، وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ پھر چہرے پر فکر مندی چھائی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں، پری نے نفی میں گردن ہلائی اور اس کے ہونٹ مسکرا رہے تھے۔ ہادہیر نے حیرت سے بارش کے بعد دھوپ جیسا منظر دیکھا اور وہ بہت رہ گیا۔ پھر روئی کیوں؟ وہ آنسو صاف کرتا ہوا محبت سے پوچھ رہا تھا۔ اللہ کے سامنے رو رہی تھی۔ شکر کے آنسو ہیں۔ میں نے جو بھی مانگا مل گیا۔ وہ کپکپاتے ہوئے لہجے میں اپنے شریک حیات سے اپنی خوشی بیان کر رہے تھے۔ اس کے لہجے میں جھلکتی ہوئی ہادہیر کی خوشی محسوس کی۔ اچھا تو کیا ملا تمہیں جو اتنی خوشی ہے؟ وہ جان کر اتنا تنک کر رہ گئی کہ اس کے بال بیٹھے تھے۔ یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، آپ کو کوئی بتا؟ وہ نور حفاظت میں لہجے میں کہتی ہوئی ہادہیر کو بہت معصوم لگی۔ رونے کی وجہ سے آنکھیں سرخ اور چہرہ گلابی ہو رہا تھا۔ ہادہیر اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے ماتھے پر پیشانی پر محبت کی مہر ثبت کر دی۔ پری حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی اور پری کے اندر تک سکون اترتا چلا گیا اور جلتے ہوئے کسی نے مرہم رکھ دیا اور اس کے برسوں کی پیاسی محبت آج آرام ملا تھا۔ محبت کے جذبات کی شدت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پری کو نظریں نیچے جھکانی پڑی اور ہادہیر اس کے چہرے سے آنسو صاف کیے جو ایک بار پھر برسنا شروع ہو چکے تھے۔ کوئی خوشی میں اتنا بھی روتا ہے آج دیکھا ہے پہلی بار۔ ہادہیر نے اس کے گرد نرمی سے اپنے بازو کے گھیرا پھر اپنے سینے پر لگا لیا اور پری اس کے سینے سے لگتے ہی پرسکون ہوگی اور اس سے آنکھیں موند لی۔ ہادہیر نے محبت سے اس کے گرد بازو رکھا اور ایک بار پھر اس کے بکھرے لفظوں سے اپنی محبت کی مہر ثبت کر دی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو بغیر کچھ کہے بہت کچھ محسوس کر رہے تھے اور ہادہیر کے سینٹ کی خوشبو پری کو حواسوں پر چھا رہی تھی اور پری کے دل کی دھڑکن ہادہیر کو بخوبی سن سکتا تھا۔ اٹھو، کیا ساری رات ایسے ہی رہنا ہے؟ اب تو ہاتھ نے بھی برداشت کیا اور دامن چھوڑ دیا اور احساس دلایا کہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد ہادہیر کی شرارت اور محبت بھرپور آواز گونجی تو پری نے اس کے سینے سے اپنا سر اٹھایا اور دیکھ کر شرما گئی۔ وہ جس پر گھلنے لگی تھی، پری شرما سی گئی اور جلدی سے دور ہٹی۔ آپ نے بتایا کہ انہیں تکلیف ہو رہی ہے، اس کا ہاتھ زخمی ہاتھوں سے دیکھ رہی تھی۔ تم نے آج اپنی معصومیت میں مجھے مار ڈالو گی؟ ان زخموں کی کیسے پرواہ ہے؟ کسے پرواہ ہے؟ ہادہیر کے خمار بھرے لہجے میں
پری حیرت زدہ ہوئی۔ ہادہیر جیسے پریکٹیکل بندے سے ایسی بات کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی، مگر آج تو اسے بار بار حیرت میں مبتلا کر رہا تھا۔ آپ پوری رات مجھے دیکھتے ہوئے گزارنا چاہتی ہو؟ میں بتا دے، مجھے اعتراض نہیں، ایک بار پھر شوق لہجے میں کہا گیا۔ تو پھر پری گھنیری پلکیں برس پڑی اور پری جائے نماز میں سمیٹنے لگی اور پھر اٹھ کر بیڈ پر آ گیا اور اپنا نماز دوپٹہ کھول رہی تھی۔ پھر جھجکتے ہوئے بیڈ پر سونے لگی۔ پری جیسے ہی سونے کے لیے لیٹی تو پری جھجکنے لگی اور ہادہیر نے کہہ کر روک لیا، آ جائیں، اس کے ہاتھ میں زخم نہیں لگے ہیں۔ پری جھجکتے ہوئے اس کے بازو پر ہاتھ اپنے سر پر رکھ چکی تھی اور ہادہیر نے اس کے سر رکھتے ہوئے کروٹ لی، اسے قریب کیا اور پری نے اسے کشادہ سینے میں چھپا لیا اور ہادہیر اس کے انداز پر فدا ہو گیا تھا اور اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتا ہوا پری نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ پری صبح آنکھ کھولی تو اس کا سراپا اب ہادہیر کے سینے پر تھا اور پری اٹھ کر ہادہیر کے چہرے کو تکتی رہی۔ اس کی براؤن آنکھیں بند تھیں اور ہلکی سی بڑی ہوئی لبوں پر اوپر بال مونچھیں اور نیند بھی اس کی وجاہت دیکھنے والی مبہوت کر دیتی تھی۔ پری کا دل چاہا کہ ایک ایک نقش چھو کر محسوس کرے، زندہ ہوں، اتنی حسرت سے مت دیکھو۔ ہادہیر تھا، الٹی بات نہیں کہہ سکتا تھا۔ پری جو اسے دیکھنے میں مصروف تھی اور اس کے کہنے پر حفیظ سے اسے دیکھا۔ اچھی بات کرنے کے لیے سامنے والے کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ صبح ہوتے ہی ہادہیر کو پٹی سے اترتا دیکھ کر پری آنکھیں پھیل کی تھی جبکہ شرارت سے مسکرا رہا تھا۔ مطلب ایس پی ہادہیر ہر وقت محبت اور پیار کی باتیں نہیں سن سکتے۔ وہ ہادہیر تھا، سب سے مختلف، اپنی الگ پہچان رکھتا تھا، محبت کا انداز سب سے جدا، اور پری کو اس لیے تو شدت سے محبت تھی۔ آپ بہت اچھے ہیں کھڑوس ایس پی، اٹھیں، اب وقت ہو گیا ہے، میری صبح بھی برباد کر دی۔ پری اسی کے انداز میں منہ بنا کر بولتی، بیڈ سے اتر گئی، تم تو میری رات برباد کی تھی۔ وہ مانہیز بولتا، پری کا چہرہ گلنار کر گیا۔ وہ مسکراتا ہوا واش روم میں چلا گیا تو پری بھی کچن میں آ گئی۔ ہادہیر آج پولیس اسٹیشن گیا تو ڈی ایس پی نے اسے شاباش دی اور سب اسی کی کامیابی پر خوشباش تھے، اور مگر خوشی مان تب پڑی تھی جب پتہ چلا کہ اس کا اصل مالک تو اب بھی غائب ہے، جو سارے کام کروا رہا تھا اور اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تمام ثبوت ملنے کے بعد، اس شخص کی تصویر دیکھنے کے بعد ہادہیر شائستہ رہ گیا، اور یہ وہ تب ہی اسے دیکھا ہوا کیوں لگ رہا تھا؟ پہلے تو اس طرح کے کیس میں اس کا نام آیا تھا اور ہادہیر کو دیکھ کر کیوں گھبراتا تھا؟ آج ہی ہادہیر کو پتہ چلا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کو ڈھونڈنے میں سرگرم ہو چکا تھا۔ آج پری کا دل بہت خوش تھا، بے حد خوش تھا۔ وہ گنگناتے ہوئے سرشار سے تمام کام نمٹانے میں مصروف تھی۔ پری کا دل چاہ کہ آج ہادہیر کو فیورٹ ڈش بنائے اور اسی لیے وہ صبح سے کچن میں جتی ہوئی تھی۔ پری ہونٹوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ مسلسل اس کے چہرے کو رونق بخش رہی تھی۔ ادی، آج تم بہت خوش لگ رہی ہو، سائن نے کچھ تحفہ دیا ہے؟ عابدہ اپنے انداز سے طرف سے اندازہ لگا رہی تھی۔ اور پھر ہاں، تحفہ ہی تو ہوتا ہے ہر عورت کے لیے، عزت اور محبت اور احترام، یہ تینوں چیز ہر عورت کا حق ہوتا ہے، اور اس کے لیے سر کسائی اسے قیمتی زیور بھلے نہ دے لیکن اسے پیار، عزت اور مان دے تو عورت کا سب سے بڑا زیور ہی وہی ہوتا ہے۔ پری مسکراتے ہوئے تو عابدہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، اور اس کے لیے اس بیچاری کی بات کیا حق سمجھ میں آتی جو شروع سے ہی صرف مردوں کی مار کھاتی ہے، اور اس کی جوتی سیدھی کرتی ہوئی۔ انہیں کیا پتہ تھا کہ مرد صرف حکم چلانے کے لیے نہیں بلکہ محبت اور عزت دینے کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ عابدہ اپنی صفائی کر کے مکمل تو پری کو جلدی جلدی کھانا تیار کرنے لگی، پھر سب چیزیں تیار کر کے ٹیبل فریج میں رکھا اور سوچ رہی تھی ہادہیر کے آنے سے پہلے تیار ہو جائے۔ اچانک ڈور بیل بجی تو وہ چونک کر رہ گئی۔ ہادہیر کے آنے کا وقت تو نہیں ہوا تھا، اور اس وقت کون آ سکتا ہے؟ وہ دروازہ کھولتے ہی سامنے والے شخص کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ تو تم کیسے؟ پری کی غصے سے آواز کانپ رہی تھی۔ اوف میری جان، اتنا غصہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں، اندر نہیں بلاؤ گی؟ وہ مکار لہجے میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ بالکل نہیں، چلے جاؤ یہاں سے، پری نے گھبرا کر کہا تو شہرام کا بے ہنگم کہکا گونجا۔ ارے کزن ہو تمہارا اور صاحب کا منگیتر بھی ہم سے سلوک چچ۔ شہرام مسلسل ڈھرائی سے مسکراتا، پھر وہیں کھڑے کھڑے کسی کو کال ملانے لگا۔ انسپکٹر ہادہیر، تم مجھے تلاش کرنے کے لیے جگہ جگہ کی ہاک چھان رہی ہو، اور میں تمہارے دروازے پر تمہاری بیوی کے سامنے کھڑا ہوں جو مجھے اندر آنے نہیں دے رہی۔ ہادہیر اپنے آفس کے روم میں بیٹھا کوئی کیس اسٹڈی کر رہا تھا اور اس کال سے کھڑا ہو کر رہ گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے پاس جانے کی؟ بزدل انسان، مرد ہو تو مرد سے مقابلہ کرو۔ ہادہیر ماتھے پر بل پڑ گئے اور اس کے پاس نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ سامنے جا کر شہرام کا گریبان پکڑ لے۔ ہادہیر جلدی بغیر کسی کو بتائے وہاں سے گاڑی لے کر نکل گیا۔ ہاں انسپکٹر، تم تو بہت جذباتی ہو، اسی لیے تو آیا ہوں مجھے پتا تھا کہ تم جس طرح دیگ کی جان طوطے میں ہوتا ہے ویسے ہی تمہاری جان تمہاری اس پری میں ہے۔ شہرام نے پری کی جانب کہتے ہوئے کہکا لگایا اور وہ اس کی طرف حیرت اور غصے سے اس کی شکل دیکھ رہی تھی اور اسی طرح کھڑی تھی۔ ہادہیر اس کی ڈٹھائی اور غصہ دلا رہی تھی۔ خبردار، جو اگر میری بیوی کا نام تم نے اپنی ناپاک زبان سے نکالا تو تمہارا منہ توڑ دوں گا تمہارا۔ ہادہیر سیدھا گاڑی کی سپیڈ چلاتا وہ غصے سے کہہ رہا تھا اور اس کا تنفس تیز ہو چکا تھا۔
کچھ بھی کر کے اسے پری تک پہنچنے کی جلدی تھی اور پری کا سوچ کر اسے کچھ ہو رہا تھا اور اس کے چہرے پر فکر کی لکیریں تھی۔ کوئی ہوشیاری نہیں کرنا انسپکٹر، صرف ایک ڈیل کرنے آ رہا ہوں تم سے، مجھے پتا ہے تم آ رہے ہو، جلدی آؤ پھر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اور ہاں آپس کی بات ہے، کسی تیسرے کا ذکر نہیں کرنا، اور نہ ہی تمہاری بیوی ابھی میرے رحم و کرم پر ہے۔ شہرام نے فون کاٹ دیا تو ہادہیر کو پریشانی نے گھیر لیا اور اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ہادہیر کی حد سے زیادہ سپیڈ بڑھا دی اور بہت گاڑی تیز کر دی، اوورٹیک کرتا ہوا جا رہا تھا اور چہرہ بے حد سپاٹ تھا اور اس کے دل و دماغ پر صرف پرچھائی چھائی ہوئی تھی اور اس کا دماغ بھی کام نہیں کر رہا تھا کہ اچانک ہادہیر کا دوبارہ فون بجا اور اس نے جلدی سے کارڈ ریسیو کی۔ ڈی ایس پی کی کال تھی۔ ہادہیر تم کہاں؟ تم اچانک بغیر بولے چلے گئے، وہ پوچھ رہے تھے۔ ہادہیر نے جلدی تمام حالات سے آگاہ کیا۔ تم پاگل ہو ہادہیر، اکیلے ہی اٹھ کر چلے گئے، تمہیں نفری کو ساتھ لے کر جانا چاہیے تھا، وہ کسی اچھے ارادے سے نہیں گیا۔ بی کیئرفل، تم وہیں رکو، میں نفری بھیج رہا ہوں اور پھر ساتھ جانا۔ نہیں میں رک نہیں سکتا، آپ بھیجے میں پہنچ رہا ہوں، ہادہیر کہتے ہوئے اپنی سپیڈ مزید تیز کر لی اور گھر کے قریب پہنچ چکا تھا۔ ہادہیر جیسے گھر پہنچا تو اس کا تنفس تیز ہو چکا تھا اور تیر کی تیزی سے وہ اپنے لان کی طرف آیا جہاں سامنے ہی کرسی پر ٹانگ چڑھائے وہ اپنی مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ پرویش کہاں تھی؟ کہاں ہے؟ گمبھیر اور سخت لہجے میں شہرام اسے سوال کیا تو مسکراہٹ گہری۔ ارے اتنی بھی جلدی کیا انسپکٹر، پہلے ہم بات کر لیتے ہیں، پھر آپ کو اپنی بیوی سے ملوا دیں گے۔ شہرام اسی مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوا تھا۔ ہادہیر کا ماتھا ٹھنکا، اس کا دماغ بالکل آسمان کی طرح جہاں پہنچا جہاں وہ سمجھ گیا تھا کہ شہرام اس کے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہا ہے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ ہادہیر غصے میں آگے آیا، شہرام کا گریبان پکڑا، ہادہیر کے آگے ہاتھ میں تھا۔ غصہ مت کرو انسپکٹر، ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا، اتنی جان نکل گئی ہے، سوچو اگر کچھ ہاتھ لگایا تو کیا کرو گے؟ شہرام اس کا ہاتھ ہٹا کر اپنے گریبان جھاڑتا ہوا کہتا ہوا ہادہیر کو مکمل غصہ دلا رہا تھا۔ ہادہیر اچانک اس کے ناک پر ایک مکہ رسید کیا جس پر لڑکھڑا گیا۔ ہیرو بننے کی کوشش مت کرو، تم اپنی بیوی کو کھو دو گے انسپکٹر، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ بیٹھ کر بات کرو آرام سے۔ شہرام کھڑا ہو کر اپنی ناک سے لانے لگا اور جہاں سے خون بہنا شروع ہو چکا تھا۔ کہاں ہے پری؟ بتاؤ کہاں رکھا ہے اسے؟ ہادہیر سانس رک رہی تھی اور اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا سامنے کھڑے شخص کو گولیوں سے بھون دے۔ وہ جہاں بھی ہے بالکل سلامت ہے، لیکن اگر تم نے کوئی بھی ہوشیاری کی تو وہ پری کا وجود اس دنیا سے ختم کر دوں گا، شہرام سپاکی سے کہتا ہوا آگے آیا۔ ہادہیر غصے سے اپنی مٹھیاں بھیج گیا اور وہ آگے آیا۔ آتے ہی شہرام پر بل پڑا۔ بتاؤ کہاں ہے پری، بتاؤ۔ وہ مستقل اس پر مکالمات اور گھوسوں کی بارش کر رہا تھا۔ شہرام کرا رہا تھا مگر وہ پلاننگ سے آیا تھا، اتنی جلدی کیسے ہار مان لیتا ہے؟ ارے ایسے نہیں انسپکٹر، پہلے ڈیل ہوگی، اگر میں مر گیا تو تم اپنی بیوی کو کبھی ڈھونڈ نہیں سکو گے، اس لیے مجھے مارنا فضول ہے۔ شہرام نے تڑپ کر آخری پتا پھینکا اور واقعی کامیاب ہوا۔ ہادہیر رک گیا، وہ بھی رکا ہی تھا کہ اچانک پوری نفری گھر کو گھیرے میں لے لیا۔ 3 سپاہی اندر آ گئے۔ آپ ٹھیک ہے سر؟ آصف نے ہادہیر سے پوچھا جو پریشان اور غصے کی حالت میں وردی میں ملبوس تھا۔ ہاں، اس کمینے کو اتنا مارو کہ اپنا نام بھی بھول جائے، میں پری کو دیکھتا ہوں۔ ہادہیر سر، آصف نے کہا اور ایک ساتھی ساتھ مل کر شہرام کو قبضے میں کر چکا تھا۔ آپ بے فکر رہیں، اس کو تو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ جو زندگی بھر یاد رکھے گا۔ آصف نے بے قابو ہوتے ہوئے شہرام کے بال مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے درد سے بلبلا اٹھا اور ڈھونڈو انسپکٹر، وہ کہیں نہیں ملے گی۔ شہرام غصے سے پاگل ہو رہا تھا اور اپنا ہاتھ ان دونوں سپاہیوں سے چھڑاتا ہوا کہہ رہا تھا۔ ہادہیر اس خون بھری نگاہوں سے گھورتا ہوا آگے پیچھے دوڑتا ہوا ڈھونڈ رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں پولیس ساتھی ہر کمرے میں کونا کونا تلاش کر رہے تھے۔ وہ جانتا تھا وہ یہی ہوگی کیونکہ شہرام یہیں اس سے کال پر بات کر رہا تھا اور وہ کہیں نہیں گیا۔ پری تو ابھی ضرور اسی گھر میں رکھا ہوگا اور اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ یہیں ہوگی، اسی جگہ ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح کبھی اوپر کبھی نیچے ہر کمرے میں دروازہ کھولتا دیکھ رہا تھا۔ غصے سے اس کا برا حال تھا اور اس کے دل کی رفتار معمول سے تیز تھی اور دل کی گواہی کے باوجود بہت سے وہم اس کے دل میں آ رہے تھے۔ ابھی وہ اپنے کمرے سے اندر چیک کر کے بیڈ پر تھکا ہارا بیٹھا تھا کہ دونوں ہاتھوں سے جکڑا ہوا تھا اور ایک ایک سیکنڈ اس کے لیے عذاب تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ کسی نے اسے پیروں میں زمین کھینچ لی۔ اگر پری نہیں ملی تو یہ خیال ہی سے سوہان تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آگے ایک لمبا چوڑا وجود آج رو رہا تھا۔ شاید اپنی ماں کے بعد کسی کے لیے رویا تھا، ورنہ وہ تو بہت بے حس ہو چکا تھا، لیکن اس کی تمام حساسیت جاگ چکی تھی۔ سر ہر جگہ دیکھ لیا مگر بھابھی کی نظر نہیں آئی۔ شوکت آگے جھکے سر کے ساتھ اسے اطلاع دینے آئے۔ ہادہیر کا دماغ اب کام کرنا بند کر چکا تھا اور تم جاؤ اس کے منہ سے نکلوا لو، میں آتا ہوں۔ وہ سرخ آنکھوں سے اب حکم دیتا ہوا نیچے اترنے لگا۔ اچانک سیڑھیوں سے وہ نیچے آیا اور پھر بیسمنٹ کی طرف جا رہا تھا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے جانے لگا اور گھر کے بالکل الگ حصہ لگتا تھا، وہاں سے اسے بیسمنٹ کی سیڑھیاں دکھائی دیں۔
وہ تیزی سے سیڑھیاں نیچے ہوتے آ رہا تھا اور جتنا قریب جا رہا تھا وہ آواز اتنی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ہادی اپنے قدم تیز کر لیے۔ بیسمنٹ میں آتے ہی اس نے لائبریری کے برابر میں اپنے اسٹور روم، جو شاید پہلے ہی کمرہ کا دروازہ توڑ چکا تھا، لاک کیا ہوا تھا۔ دروازہ کھولتے اندر آیا۔ یا کتنے سال بعد وہ کمرے میں آیا تھا، ابھی کچھ سوچ ہی نہیں پا رہا تھا۔ دیکھ رہا تھا پری کی تلاش میں وہ نظریں گھما رہا تھا۔ اس کے پاؤں کے پاس کوئی چیز ٹرکے، نیچے دیکھا تو کوئی شیشی تھی، اور پھر اس کی نظریں اٹھا کے تو دیکھی اس پری کا رسیوں سے جکڑا ہوا وجود نظر آیا، اور تیزی سے اس کے پاس گیا اور جاتے ہی اس کی رسیاں کھولی اور منہ سے ٹیپ نکال کر کانپ رہے تھے، اور پری کی آنکھوں سے آنسو۔ ہادی کو دیکھ کر اس کو سکون کا سانس لیا۔ رسی کھولتے ہی شدت جذبات ہادی اپنی باہوں میں بھیج لے اور تڑپتے دل کو قرار آ گیا تھا، اور اس طرح اس نے سنبھالا ہوا تھا جیسے اگر ذرا سا بھی بے احتیاطی کی تو وہ غائب ہو جائے گی۔ وہ بہت خوفزدہ تھی اور ہادی کے چہرے پر کچھ کھو جانے کا ڈر تھا، اور اپنے ساتھ لگائے باہر لے آیا، اور جہاں اس کے ساتھی اس کے ساتھ موجود تھے۔ پری کو وہ کمرے میں بٹھا کر باہر کی جانب گیا۔ یہ لو پانی پیو، یہاں آرام کرو، میں آتا ہوں۔ اسے پانی پلا کر لٹا کر وہ باہر آ گیا، اور پری بہت زیادہ خوفزدہ تھی، وہ خاموشی سے لیٹ گئی۔ ہادی شہرام کے پاس آیا اور اسے آتے ہی منہ رسید کیا، جو پہلے ہی برے حال تھا اور منہ سے ہی ڈھہ گیا تھا۔